नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। शुरू करते हैं तफसीर सूरह लुक़मान की। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी कता हुए वे हरूफ, कटे हुए, जिनको अलम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम कैसे पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का जो माना है, ये ऐसा नहीं है कि ये माने के बगैर कोई अल्फाज हैं, हरूफ हैं। इनका माना हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला को इनका माना मालूम है, और चूंकि हमें इनका माना बताया नहीं गया, इसलिए हम इसकी कोई तफसीर नहीं कर सकते अपने तौर पे। अभी खड़े होकर कहते हैं अलिफ का माना अल्लाह, लाम का माना कुछ और, मीम का कुछ और बना दें, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इनका माना बताया ही नहीं गया, तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर क्या वजह है इन हरूफ को लाने की, आपने पहले भी सूरह बकरा में भी अलिफ लाम मीम के साथ आपने देखा था, पिछली भी सूरतों में आप देख चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो वजह ये है कि ये हरूफ हैं जिनसे ये कलाम बना है, कुरान। ये हरूफ तुम्हारे पास भी हैं, और तुम कहते हो कि हमसे ज़्यादा ज़ुबान का जानने वाला कोई नहीं, और बाकियों को तुम बिल्कुल गूंगे समझते हो, बिल्कुल उम्मी समझते हो। आजमी लोगों को वो समझते थे, ये जो हम ही हैं, जो कुरैश समझते थे हम ही हैं जो अहले ज़ुबान है, बाकी सारे लोग तो गूंगे हैं, इनको कहाँ कुछ कलाम का पता। तो तुम ऐसे करो कि इन हरूफ के साथ तुम भी एक कुरान जैसा कलाम ले आओ, चैलेंज है ये ना। तो अब अगर तो तुम कहते हो कि नहीं हम बना सकते, तो फिर इसको मान जाओ, अपनी हार मान लो और समझ जाओ कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है कि मुतवज्जे करने के लिए, ताकि जो ऑडियंस है वो बात को गौर से सुने। ये भी अरब का एक तरीका हुआ करता था कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे कुछ बात बोल दिया करते थे जिससे अटेंटिव हो जाएं लोग। अब 29 सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई हैं। पहली सूरतुल बकरा और आखिरी सूरतुल कलम। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम। ये आयात हैं किताब हकीम की। ये आयात जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये अल किताब यानी ये कुरान की आयात हैं, और जो कुरान है वो क्या है, अल हकीम। अल हकीम है। हकीम के यहाँ पे दो माने हैं। नंबर 1 माना हिकमत, जो हम अपनी जुबान में भी बोलते हैं, हिकमत, विजडम, आम इसी तरह इस्तेमाल होता है। दानाई, जिसको हम कह देते हैं अक्लमंदी, यानी ये आयात उस किताब की हैं जिसमें विजडम है। ये दानाई वाली किताब की आयात हैं। ऐसे ही नहीं आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं। और नंबर 2, हकीम का माना यहाँ पे मुहकम है। मुहकम का मतलब मजबूत, यानी अपना मीनिंग देने में बहुत मजबूत है, बहुत क्लियर है, वाज़े है। ऐसा मफहूम इसमें बयान किया है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई कंफ्यूजन है। बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो क्या पता चला कि जो हम आयात पढ़ने जा रहे हैं वो उस किताब की हैं जो बिल्कुल क्लियर है, प्रिसाइज है।
اور مالک الملک کا کلام ہے، جو مالک الملک، مالک اور جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، اس کا کلام بھی سب سے افضل ہی ہوگا۔ جو خود بادشاہ ہے ساری کائنات کا، اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہوگا۔ عربی کا محاورہ ہے، بادشاہوں کی بات کلام کی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی جو بادشاہ بات کرتے ہیں نا، وہ ایسی ہی بات نہیں کر دیتے جیسے عام لوگ کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا دی مار دی، نہیں، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے بادشاہوں کے لیے، اللہ کا کلام، سبحان اللہ، اس کی شان اور منزلت کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں، اور وہ ہے تل کا۔ تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ تھوڑی سی اب اس کے اندر کوئی بہت زیادہ میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہی، لیکن صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے نا، اسم اشارہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دس دیٹ، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز کی طرف، وہ اشارہ کرتے ہیں آپ، اسی طرح یہ جو تل کا ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور ذالکا بھی، تل کا مؤنث کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے، لیکن یہ اشارہ بعید کے لیے ہے، یعنی کوئی دور چیز، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دیٹ، اردو میں کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے عربک میں ہاذا یا ہادی ہی کہتے ہیں، ہاذا مذکر کے لیے، ہادی ہی مؤنث کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی آیات پڑھنے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے دل کا، دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ اسم اشارہ بعید بعض دفعہ کسی چیز کی شان اور منزلت کے لیے بھی آتا ہے۔ بعید کا اشارہ نا کسی کی رفعت شان کے لیے آتا ہے کہ اس کی شان بہت بلند ہے، اس لیے یہاں پہ تل کا اشارہ کیا، اسم لایا گیا۔ اور آپ نے پہلے سورہ بقرہ میں دیکھا نا ذالک الکتاب، وہاں پہ چونکہ کتاب کی بات ہے، مذکر کی بات ہے، یہاں پہ آیات کی بات ہے، آیت مؤنث ہے تو تل کا آ گیا۔ تو یہ ایک تو یہ بھی وجہ ہے، دوسری تل کا اشارہ قصہ لقمان کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت لقمان کے بارے میں سوال کیا تھا، اور مشرکین مکہ کے ہاں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہتا تھا، جب بھی کوئی بہت وائز یا وزڈم کی بات آتی تھی تو کہتے تھے یہ لقمان کی بات یا لقمان حکیم، ان سے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کوئی بہت سخی ہو تو کہتے ہیں تو حاتم تائی کا بیٹا ہے، تو اب چاہے حاتم تائی کا کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا، لیکن ایک نام مشہور ہو جاتا ہے نا سخاوت کے لیے، اسی طرح حضرت لقمان کا نام ان کے ہاں حکمت اور حکیم ہونے کے لیے مشہور تھا۔ تو یہ حضرت لقمان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ آگے ان کا قصہ آنے والا ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جو تلکا کی ہیں یہاں پہ آنے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حکیم کتاب کی آیات ہیں، تو ہم پھر ان کو کیجولی نہ پڑھیں، ایسے لائٹ لے کے نہ پڑھیں گے جیسے پتہ نہیں ایسے ہی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا جیسے آپ سامنے اپنے کوئی ٹی وی لگا کے سن رہے ہیں اور ساتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں، اور کچھ سنا اور کچھ چھوڑا، اور تو اب آپ قرآن کو بھی سن رہے ہیں، اس کی آیات کو سن رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اس چیز کی یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ایسی قدر نہیں ہے، کوئی بے پرواہی سے سن رہے ہیں، دوسرے اس میں مشغول ہیں، نہیں، اس کو واقعی اتنی بڑی چیز سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ ہم کسی شہنشاہ کا کلام سن رہے ہیں، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ بے شمار چیزیں پڑھتے ہوں گے، مگر اس کو ڈیفرنٹلی پڑھنا ہے، یعنی اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں۔ تو یہ کتاب حکمت والی ہے، وزڈم والی ہے۔ لوگ بہت بہت کتابیں پڑھتے ہیں چیزیں سیکھنے کے لیے، ہم آپ کو یہ بتائیں گے
یہ ٹپس دیں گے، یہ حکمت کی باتیں سکھائیں گے ہمارے کو ایسے، تو لوگ خرید کے لاتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حکمت والی کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، باعث سے ہدایت، گائیڈ کرتی ہے، گائیڈنس ہے۔ تو صرف حکمت ہی نہیں ہے اس میں، آپ کوئی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اور ہدایت کی ہم نے بات پڑھی تھی نا، ہدایت کا معنی یہ ہے کہ راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ یہ کتاب سبحان اللہ ایسی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی، آپ کو چلائے گی راستے پر اور آپ کو منزل تک پہنچائے گی، بشرطے کہ آپ اس کا ہاتھ تھامنا چاہیں، بشرطے کہ آپ اس کے کہنے پہ چلنا چاہیں اور چلنے لگ جائیں۔ تو یہ دیکھنا آپ کو کیسے گائیڈ کرتی ہے۔ اور یہ باعث رحمت بھی ہے، یعنی جب آپ عمل کریں گے اس کتاب کے اوپر تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ رحمت اس کا مطلب نازل ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گھر میں لوگوں کو بٹھا کے اور قرآن خوانیاں کرا لیں، ہمارے گھر میں رحمت ہو گئی اللہ کی۔ رحمت لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی لی جائے، یعنی یہ آپ کو بتائے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کس طریقے کے ساتھ چلنا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، بزنس کا طریقہ کیا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ایک فرد، ایک خاندان، ایک ملک کو فساد اور بگاڑ سے دور رکھنے کے کیا طریقے ہیں، فلاح پانے کے کیا طریقے ہیں، عقیدے کا بھی بتاتی ہے، اعمال کا بھی بتاتی ہے، ثواب کا بھی بتاتی ہے، عذاب کا بھی بتاتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں آپ کو سکھا دیتی ہے۔ تو جو اس کو مان بھی لے، اس پر عمل بھی کرے، اس کے لیے یہ رحمت بنتی ہے۔ یہ بھئی ایک دن بٹھا کے آپ لوگوں سے قرآن پڑھا لیں گے تو آپ سوچتے ہیں رحمت ہی رحمت ہے، نہیں، جب اس کو گھر میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے تو رحمتیں آ جائیں گی۔ تو یہ کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے۔ محسن کس سے ہے؟ حسن سے، حاسین نون، ایکسلنس۔ دیکھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا احسان کیا ہے، احسان کا انہوں نے آ کے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ایسے احسان یہ چیز ہے کہ ایسے تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور رکھو ذہن میں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، تبھی چیزیں ایکسلنس کے لیول پر ہو سکتی ہیں۔ تو جو اس طرح سے اعمال کرے گا، عبادات کرے گا، وہ ہے محسن۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب محسن وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو امپلیمنٹ کرتا ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگز ہوں، چاہے وہ پرسنل اس کی لائف ہو، چاہے اس کے فیملی ٹرمز ہوں، چاہے اس کے نیبر ہوں، وہ سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس میں دیکھتا ہے اسلام کیا کہتا ہے، اور اس میں بھی بیسٹ کے اوپر میں نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہم تو کبھی یہ بات بیٹھ کے سوچتے بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم نے محسن بننا ہے، محسنہ بننا ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی ہے ہمارے ذہن میں، محسن وہ صرف عبادت میں نہیں کہ میں اپنی نمازیں صحیح کر لوں تو میں بن گئی، وہ بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، مگر زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو اس کتاب کی ہدایت اور رحمت سے واقعی فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا اسٹرگل کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، کیونکہ آسان نہیں ہوتا نا ایکسیلنس کے لیول پر کوئی بھی کام کرنا۔ دیکھیں مارے باندھے کا جیسا تیسا کر کے کسی کے حوالے کر دینا وہ تو آسان ہے، لیکن بیسٹ کر کے دکھانا اس کے اندر ایفرٹ لگتی ہے۔
جو یہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوں وہ ہے محسن. اپنی جو پوری طاقت لگا لیں شریعت پہ چلنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث جبرائیل جو ہے اس کے اندر اسلام, ایمان اور احسان, یہ 3 لیولز ہیں نا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھے تھے سوال, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. تو احسان ٹاپ پہ تھا, ٹاپ لیول پہ. پہلے اسلام آتا ہے, پھر ایمان آتا ہے, پھر احسان کا لیول آتا ہے. محسنین تو یعنی وی آئی پیز ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہدایت اور رحمت ان کے لیے بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم کی کہتے ہیں, ہم نے اس میں بھی پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ ہدی للمتقین ہے, کہیں ہم پڑھتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محسنین کے لیے, اس لیے کہ ہے تو یہ سب کے لیے اوپن انویٹیشن, آؤ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. اور واقعی اگر کوئی انسان پریجوڈس نہ ہو, تعصبات نکال کے اور کلیئر ذہن کے ساتھ بالکل اس قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ ضرور اسلام لے آئے گا. یہ حق ہے, یہ اپیل کرتا ہے, لاجیکل ہیں اس کی باتیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے اس قرآن کی طرف نہیں آتے وہی ہیں جو محسن ہوتے ہیں. محسن جو ہوگا وہ اس سے ہدایت لے لے گا, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے ایکسلنس کے لیول کے اوپر رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.